बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है, 19 दिसंबर 2025 है। आज की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में नाजरीन एक बड़ा हमला जो है वो शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका दत्ता खेल में 5 खुदकुश हमलावर जो है उन्होंने फ़ौजी किले पे जो है वो हमला कर दिया। देर तक ये मुकाबला जारी रहा और 5 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको डिटेल देंगे। ज़िला खैबर आगाखेल आलम कली में बॉर्डर के करीब शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत को देखा गया। उसके बाद क्वाड काप्टर हमला करके 2 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे उनको हलाक किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन इबादत यूनिवर्सिटी लाहौर में KPK के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एक वीलागर को इंटरव्यू में पाकिस्तान मुखालिफ जो बातें की हैं, उसके बाद इन KP के स्टूडेंट्स को जिनका ताल्लुक सवात से था इनको निकाले जाने का इम्कान है और इनके खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। इस हवाले से बात करेंगे। इंडिया जो है वो बांग्लादेश में अपनी चाल चल चुका है, अपनी साजिश में कामयाब हो चुका है। इंतखाबात आने को हैं और दंगे फसादात जो है वो बांग्लादेश में शुरू हो गए हैं। जो इनकलाबी लीडर थे इंडियन रॉ की एजेंसी ने उनको हलाक कर दिया है, उससे मुजाहरे जो है वो फूट पड़े हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान में सुबह एक बड़ा हमला हुआ जहाँ पे बारूद से बड़ी गाड़ी शिद्दत पसंदों ने जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ता खेल इलाका बोया में जो है वो फ़ौजी किले से टकरा दी। जो फ़ौजी कैंप था वहाँ पे टकरा दी, उससे नुकसान पहुँचा है। जुज़वी नुकसान दीवार को और गेट को, दाखिले की कोशिश अंदर की गई मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को 1.5 घंटे के मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। 11 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, 2 शदीद ज़ख्मी हैं, उन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया है। एक बड़ा हमला था नाज़रीन। करीबी जो मस्जिद थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो वहाँ पे करीबी घर थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो वहाँ पे सरकारी दफातर थे उनको जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है, नादरा के दफ्तर को। और इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन की एक ज़िली तंजीम है, उसने कबूल की है। असवद अल हर्ब जो उनका खुदकुश हमलावर स्क्वाड है, उन्होंने ये शिद्दत पसंदाना कार्रवाई जो की है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में नाज़रीन शिद्दत पसंदों हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तादाद ज़्यादा है। ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन जो है ये भी हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप है। शिद्दत पसंदों की ये बड़ी कार्रवाई थी जिसमें उनको पसपा किया गया और ये हमला नाकाम बनाया गया। ज़िला खैबर आगाखेल में आलम कली में नाज़रीन वहाँ पे बॉर्डर के करीब ये इलाका जो है ये तिरा की तरफ जाता है। ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे इसके दरमियान जो है वो पहाड़ है। वहाँ पे शिद्दत पसंदों ने जो है उनकी नकलो हरकत को देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें वॉच किया और उन पे क्वाड काप्टर से हमला किया। 2 शिद्दत पसंद उसमें फ़िज़ाई हमले में मारे गए, एक बीच में ज़ख्मी है। ये नाज़रीन तिरा का इलाका जो है उसके करीब पड़ता है। बाड़ा का इलाका तस्वर होता है मगर तिरा में लोग नकल मकानी कर रहे हैं और वहाँ एक तो तिरा चारों अतराफ से पहाड़ों में ढका हुआ है और वहाँ पे शिद्दत पसंदों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं और वहाँ पे ऑपरेशन का जो है वो ख़दशा है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू हो सकता है। साथ नाज़रीन इबादत यूनिवर्सिटी इनके तलबा थे इस्लामाबाद में। एक बाहर का एक वीलागर था गैर मुल्की, उसने पाकिस्तानियों को देखा और उनसे जिस तरह वीलाग वाले इंटरव्यू वगैरह करते हैं उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उन्होंने सीधा कहा कि नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं। अब वो वीडियो नाज़रीन हम नहीं चला सकते क्योंकि वो वीलागर ने ऑलरेडी चलाई हुई है, मगर ये 6 अफराद जो खैबर पुख्तनख्वा के सवात के एरिया से हैं और इबादत यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो पढ़ रहे, और उन्होंने कहा कि स्वात जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, यह पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था और हम अफ़गानी हैं। उससे नाज़रीन सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक तो अपने मुल्क में रह के एक गैर मुल्की आता है, उसको कैसा इंप्रेशन पड़ा, वो हैरान था। उसने कहा कि आप अफ़गानिस्तान जाने को तैयार हैं, फिर इन्होंने जो है इनके मुंह जो है वो खुले के खुले रह गए।
تو ایک غیر ملکیوں کو اپنے ملک کے خلاف بات کرنا، وہ بھی خیبر پختونخوا ضلع سوات کے لوگ، انہوں نے ایک تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ لاہور یونیورسٹی سے اب ان کو نکال دیا جائے گا، اور اگر ان کو آج پکڑ کے افغانستان واپس بھجوایا جاتا ہے تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ پورا دن سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلتی رہیں کہ یار خیبر پختونخوا میں یہ سوات کے نوجوان کیوں پاکستان کے خلاف ہے۔ تو یہ لاہور میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ ایک تو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، یہاں پہ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے اعلاکار جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ چیز آ گئی ہے ہم تو قوم افغان ہے، لہذا ہمارا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے، اور یہ کہا ہے کہ سوات کا جو ہے وہ الحاق پاکستان سے ہوا تھا، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارا خوبصورت علاقہ ہے۔ بھائی سوات میں آپ 3-4 لوگ جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہو، وہ بھی اسلام آباد میں ایک ویلاگر کو، پڑھے لکھے لوگ اتنی ناسمجھی کی بات کرتے ہیں۔ میں حیران رہ جاتا ہوں ان کے والدین پہ، ان کے اپنے طور طریقے پہ کہ یہ اتنی ہائیر ایجوکیشن جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا کہ کہاں پہ کس طرح کیسے بولا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، اور ایسے لوگوں کو اب پنجاب کی یونیورسٹی سے تو نکال دیا جائے گا، اور یہاں پہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ساتھ ہی ناظرین، بنگلہ دیش میں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، چونکہ وہاں پہ انڈیا کی مناپلی بہت زیادہ تھی۔ جو 15 سال حسینہ واجد کی حکومت رہی ہے، وہاں پہ راہ نے بڑا کام کیا ہوا ہے۔ اب وہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے انڈیا سے، اس لیے وہاں پہ انتخابات سے پہلے دنگے کرانے کا ان کا پلان تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ الیکشن تو جیت نہیں پائیں گے۔ یا تو بی این پی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، جماعت اسلامی اور اسٹوڈنٹس کی جو پارٹی ہے، تو ان 3 جماعتیں جو ہیں یہ اس ٹائم پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ عوامی لیگ پہ پابندی ہے، حسینہ واجد خود انڈیا میں ہے۔ بہرحال وہاں پہ شریف عثمان ہادی جو ایک لیکچرر تھے، کئی کتابوں کے مصنف رہ چکے نوجوان لڑکے تھے، ڈھاکہ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا تھا۔ اس نقشے میں بنگلہ دیش کو دکھایا گیا تھا، جس میں پاکستان میں بھی جو انڈین پنجاب تھا اور کشمیر تھا، مقبوضہ جموں کشمیر، وہ پاکستان کے ساتھ دکھایا گیا تھا، اور اپنے ایریا کو جس میں 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، 7 بھارتی ریاستیں جو ہیں، ان کو بیچ میں شامل کیا ہوا تھا۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ وہ نقشہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ ایک تو یہ انقلاب جو یہ 2024 میں حسینہ واجد کے خلاف آیا، اس میں یہ انقلابی لیڈر تھے شریف عثمان ہادی، ان کو جو ہے اس نقشے کی بنا پہ انڈیا کے سپائی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے 12 دسمبر کو ان کو ٹارگٹ کیا، یہ زخمی ہوئے اس میں، اور اس زخمی ہونے کے بعد بنگلہ دیش میں اس ٹائم پہ بھی مظاہرے ہوئے، انڈیا کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ اب ان کو سنگاپور لے جایا گیا بہترین علاج کے لیے، مگر وہاں پہ ناظرین علاج میں وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ اب اس کے بعد جیسے یہ خبر پہنچی، جو عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ اب نہیں رہے اس دنیا میں۔ اس کے بعد مظاہرے جو ہے وہ پھوٹ پڑے۔ اب مطالبہ کیا جا رہا ہے حسینہ واجد جو اس ٹائم پہ سابق وزیر اعظم انڈیا میں ہے، ان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے الزامات جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ جو شریف عثمان ہادی ہے، ان کی شہادت کے الزامات جو ہیں وہ انڈیا پہ لگا دیے گئے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کے انتخابات میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، اور یہ عثمان ہادی کو شہید کرنے والے جو تھے وہ انڈین تھے۔ یہ ہمارے حوالے کیے جائے۔ مظاہرین ناظرین بھارت کے جو ہائی کمشنر تھے، اسسٹنٹ ہائی کمشنر تھے، جتنے بھی تھے، یہ ڈھاکہ میں، راجشاہی میں، کولونا میں، چٹاگانگ میں، یہاں پہ جو ہے انہوں نے پتھراؤ کیا ہے اور مظاہرے کیے ہیں انڈین ہائی کمشنر کے سامنے۔ حالات جو ہے وہ بے قابو ہو گئے ہیں۔ حسینہ واجد کے گھر جو دان منڈی میں ہے، جہاں پہ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا تھا، اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش بھی کی گئی تھی، اس کے بعد مجیب الرحمان کو وہاں پہ قتل کیا گیا، اور اب وہاں پہ جو میوزیم تھا باقاعدہ اس کو اکھاڑ پھینکا گیا ہے، اس کو جلا دیا گیا ہے، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔
تو جو ان کے مسائل جو ہیں اگر پاکستان سے ہوتے تو آج ان کا یہ دھان منڈی جو گھر جو ہے یہ نہ جلتا. انڈیا کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, انڈیا کے خلاف کمپین چل رہی ہے, انڈیا کے خلاف یہ موومنٹ بنتی جا رہی ہے کہ 7 سسٹر اسٹیٹس کو جو ہے, جو 7 ریاستیں ہیں انڈیا کی, جس کا زیادہ تر بارڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے, 7 میں سے 5 ریاستیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کا بارڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ 7 ریاستیں ناظرین یہ لینڈ لاک ہے, ان کا کوئی اوشن وغیرہ ہے نہیں. یہ سلیگوری کوریڈور جو ایک چکن نک ہے تک 22 کلومیٹر کی, یہ انڈیا اس کے ذریعے جو ہے وہ ان 7 ریاستوں کو جو ہے وہ جاتا ہے. اب وہاں پہ بنگلہ دیش کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, حسنات ہو گئے, جو اسٹوڈنٹس کے ناہید الاسلام ہو گئے, انہوں نے باقاعدہ 7 سسٹر اسٹیٹس کو اگر آپ اسی طرح میں مداخلت کرتے رہے تو یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور یہ ہمارا ایریا بھی بنتا ہے. جس طرح کہ عثمان ہادی نے نقشہ جاری کیا تھا, اب اس کمپین کو آگے کیا جا رہا ہے. انڈین 57 جو ماؤنٹین ڈویژن ہے, 3rd کور کا حصہ ہے, ان کو جو ہے وہ میزورام کے قریب جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. انہیں خطرہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے. انڈیا کی مزید فورسز جو ہے وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی باؤنڈری پہ اور مغربی بنگال کی باؤنڈری پہ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں. دونوں ممالک کے مابین ٹینشن اس حد تک ناظرین پہنچ گئی ہے کہ جتنے بھی انڈینز ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف باقاعدہ بنگلہ دیش میں کمپین ہو رہی ہے, ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اب چھپتے پھر رہے ہیں. تو حالات بڑے خراب ہو گئے. آنے والے انتخابات میں انڈیا کو نہیں لگتا کہ ان کے جو حکومت ہے, کم از کم جو بھی حکومت بنے گی وہ ان کے فائدے میں ہوگی. صرف حسینہ واجد عوامی لیگ ہی ان کے فائدے میں تھی, اور یہ 15 سال جو راج کیا بنگلہ دیش کے اندر را نے اور انڈیا نے, وہ بنگلہ دیش کو اپنا ایک چھوٹا صوبہ تصور کرتے تھے, اسی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے. 18 کروڑ آبادی کو 15 سال جو ہے وہ نریندر مودی کی سرکار نے ہینڈل کیا, اور وہاں پہ مکمل طور پہ راہ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کر چکی تھی. مگر چونکہ یہ عوامی حکومت تھی نہیں, ڈکٹیٹرشپ تھی حسینہ واجد کی, ان کو جتوایا جاتا تھا. بیوروکریسی, الیکشن کمیشن, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سارے جو ہے اس ٹائم پہ ملے ہوئے تھے. مگر چونکہ عوام ساتھ نہیں تھے, اب عوام نکل پڑے ہیں, اور عوام نے اس کو جن کے ساتھ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, بیوروکریسی سارے اکٹھے فوج لگی ہوئی تھی, ان کو گھاڑ پھینکا گیا ہے اور وہ بھارت جو ہے وہ بھاگ گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2024 میں 1400 بنگلہ دیشی نوجوانوں نے جو ہے, بنگلہ دیش کے شہریوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں دی, تب یہ ڈکٹیٹرشپ 15 سال کی جو ہے وہ ختم کرنے میں کامیاب رہے, اور حسینہ واجد جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی. انڈین چینل ناظرین جتنے بھی میڈیا ہے انڈیا کی, وہ اسے پاکستان کی ISI کی چال قرار دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سازش ہے, جو وہاں پہ دنگے فسادات شروع ہو گئے ہیں, اس میں پاکستان براہ راست ملوث ہے, اور یہ جماعت اسلامی اور موجودہ چیف ایگزیکٹو محمد یونس یہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. حالانکہ پورا جال انڈیا نے بچھایا ہے اور اپنے جال میں وہ خود پھنس رہے ہیں. اب ان کی یہ 7 ریاستیں جو ہیں اس پہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے, اور حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بارڈر پہ فوج ڈال دی ہے. اس سے پہلے ناظرین 11 مچھیرے 4-5 دن پہلے غائب ہو گئے تھے, جن میں 5 غائب ہو گئے, اور ایک بیچ میں جو ہے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کا الزام بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش پہ لگا دیا گیا ہے. تو دونوں ممالک کے مابین اس ٹائم پہ تعلقات جو ہیں وہ ٹینس ہیں. شریف عثمان ہادی کی شہادت کے بعد حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہیں. مزید خبریں اس حوالے سے ناظرین آتی ہیں, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.